अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं अली हैदर। नाज़रीन, आज बिलावल भुट्टो साहब को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्सा आया नैब पर। क्यों आया इसकी तफसील मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं हैरान हुआ कि बिलावल भुट्टो साहब को इससे पहले गुस्सा क्यों नहीं आया। बिलावल भुट्टो साहब को तब गुस्सा क्यों नहीं आया जब रोज घर में भूख की वजह से एक बच्चा मरता था। बिलावल भुट्टो साहब को तब गुस्सा क्यों नहीं आया नाज़रीन जब कराची कचरे का ढेर बन चुका था। बिलावल भुट्टो साहब को तब गुस्सा क्यों नहीं आया जब कराची में रोज एक लाश गिरती थी और एक घर में सफ़े मातम बिछता था। बिलावल भुट्टो साहब को तब गुस्सा क्यों नहीं आया जब घरों में, दुकानों पर आम कारोबारी लोगों को गोली के साथ भत्ते की पर्ची आती थी। बिलावल भुट्टो साहब को तब गुस्सा क्यों नहीं आता जब एक जमात की कॉल पर, एक शख्स की कॉल पर पूरे का पूरा कराची शहर बंद कर दिया जाता था। बिलावल साहब को तब गुस्सा क्यों नहीं आता जब अस्पताल की सहूलत न होने की वजह से अंदरूने सिंध में मरीज सिसकियां लेकर एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाते हैं। बिलावल भुट्टो साहब से अर्ज ये है, सर आपको तब गुस्सा क्यों नहीं आता है जब एक आम आदमी अपनी बरसों की कमाई से बनाई गई जायदाद इसलिए खो बैठता है कि एक शख्स जिसका नाम उज़ैर बलोच है वो किसी की ईमा पर आपके घर के आसपास के घर खाली कराने के लिए उन पर दबाव डालता है। आपको तब गुस्सा आया। बहुत अच्छी बात है कि हुकूमती जमात का एक वजीर किसी कालदम जमात के पास गया और उनको अपनी यकजहती का इजहार करता रहा, यकीन दिलाता रहा। आपको तब गुस्सा क्यों नहीं आया सर जब उज़ैर बलोच पीपल एम्स कमेटी के नाम पर और आपके साथ होने का दम भरते हुए कराची में और बिलखुसूस लियारी में दहशत की, खौफ की अलामत बना फिरता था। आपको सर तब गुस्सा क्यों नहीं आया? आपको गुस्सा अब जाके आया जब जमहूरियत के नाम पे आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, जब आपको अपना इक़्तिदार खतरे में नजर आ रहा है। आपको इसलिए गुस्सा आया और फिर आप ये कहते हैं कि जमहूरियत खतरे में पड़ गई। जमहूरियत तब खतरे में क्यों नहीं पड़ी सर जब आपके पास इक़्तिदार था और आपके पास वक्त भी था, ताकत भी थी इन कवानीन में तब्दील करने की जिनको आज आप ड्रैकोनियन लॉ, काला कानून कह रहे हैं। आज आपको गुस्सा आ गया सर जब दीगर जमातों के कारकुनान पकड़े जा रहे थे। आपको तब गुस्सा नहीं आया। बिलावल भुट्टो साहब ने क्या कहा? बिलावल भुट्टो साहब को गुस्सा किस बात पे आया, जरा वो सुनिए। उस JIT पे ISI को बैठाना एक गैर जमहूरी प्रेसिडेंट है। ना सिर्फ ISI को पोलिटिसाइज करता है मगर जुडिशरी को भी पोलिटिसाइज करता है और जुडिशरी को मिलिटराइज कर देता है। जी हाँ, बिलावल साहब को एतराज है जनाब, वो ये कि जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बनने वाली एक JIT, आपको याद होगा, ये तो एतराज़ इन्होंने कर दिया कि आपने JIT में ISI के और खुफिया एजेंसियों के नुमाइंदों को क्यों शामिल किया। मियाँ साहब के खिलाफ जब JIT बनी थी उसमें भी ISI शामिल। उस वक्त पीपल्स पार्टी क्या बयान देती थी, जरा वो सुन। वज़ीर आज़म को मॉरल तौर पे इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि मैं उन्हें जानता हूँ वो आखिरी दम तक नहीं देंगे। किसी लस्सी वाले के पास चले जाएं, किसी मज वाले के पास चले जाएं, किसी दुकान वाले के पास चले जाएं तो आपको कहेगा गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। हमारा वाज़ेह पैगाम है कि धमकियाँ देने बंद करो, घर भेजे जाने का इंतजार ना करो, बल्कि he just has to resign। ये जो JIT को झूठा बोल रहे थे उस JIT तो इनको चोर साबित कर दिया है। घसीटे ना कहलवाओ, आप इस्तीफा दे दो, पूरी कौम का मुतालबा है। JIT ने सारे जहान का रिकॉर्ड इकट्ठा करके सामने लाके खड़ा कर दिया है। JIT को गालियां देने से काम नहीं चलेगा। मियां साहब अभी भी वक्त है, आप इस्तीफा दे दें। और अब पिछले दिनों जब बिलावल साहब मुलाकात करने गए मियां साहब से जेल में, तो बाहर आके कहते हैं कि मियां साहब नजरियाती। नाज़रीन, अब सिंध के स्पीकर आगा सिराज दुरानी भी नैब का सामना कर रहे हैं और बिलावल साहब इस पर भी नाराज है। आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी को सिंध असेंबली पर हमला करार दिया और धमकी दी है कि आगा सिराज दुरानी के घर वालों से बदतमीजी पर चेयरमैन नैब ने एक्शन ना लिया तो हम खुद एक्शन लेंगे। क्या कहा था सुनिए। डिमांड करता हूं कि चेयरमैन नैब अपना इन्वेस्टिगेशन करे, अपने ऑफिसर्स को अकाउंटेबल करे, वरना हमें इसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, हमें इस पे एक्शन लेना पड़ेगा। जी हाँ, हम एक्शन लेंगे। क्या एक्शन लेंगे वो हमें नहीं मालूम। अगली बात नाज़रीन जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया, कहते हैं, इल्जाम लगाते हैं कि कालेदम तंजीमें हुकूमत की इत्तेहादी हैं, इसी वजह से इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। उनकी ये शिकायत क्या थी जरा एक दफा सुन ले, फिर कुछ आईने हैं मौजूद हैं, आपने भी वो
आईने देखे हुए हैं, हम भी आज वो प्रोग्राम में दिखाते हैं। पहले आप सुने कि कहा क्या। कि आप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और सदर ज़रदारी को एक फोन कॉल पे सजा सुना सकते हो, मगर कलदन तंजीमों जो मेरे कौम के बच्चों को मारते हैं और बाकी मुल्कों में जाके दहशतगर्दी करते हैं, उनके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब क्या कोई कलदन तंजीम को आप एसेट बियॉन्ड मींस पे अरेस्ट नहीं कर सकते हो? वाह हुजूर, ये जो लियारी में मरते थे ये किसके बच्चे थे? ये कौम के बच्चे नहीं थे। ये जो लियारी में मरते थे ये किसकी वजह से मरते थे? शायद आप उज़ैर बलोच का नाम भूल गए हैं। वो कालदन पीपल्स अमन कमेटी का सरबराह था और वो पीपल्स पार्टी लियारी के इस गैंगस्टर की पुष्टपनाही उसको हासिल थी। उसकी वो तस्वीर दिखाएं प्रोड्यूसर साहब, ये तस्वीर देखें आप। वो आपके लीडरान के साथ, आपके अजीजों के साथ, आपके साबिक सीएम के साथ न सिर्फ उठता बैठता था बल्कि उनके साथ खाने भी खाता था। अगर आप ये कहें कि कोई भी शख्स आके हमारे साथ तस्वीर खिंचवा सकता है, नो सर, दैट्स नॉट पॉसिबल। आपके आसपास गैर मुतल्लिका शख्स अड़क भी नहीं सकता। दैट्स इम्पॉसिबल। सिक्योरिटी का इशार रहता है, सिक्योरिटी मौजूद रहती है। ये देखें, आप कायम अली शाह साहब के साथ तस्वीर है, फरियाल तैयबा साहब के साथ इस शख्स की तस्वीर है। ये विजुअल्स है, ये मेरी या किसी और की कही हुई बात नहीं है। ये कैमरा झूठ नहीं बोलता। ये शख्स एक दफा कहीं रास्ता चलते मिल गया होगा, तस्वीर खिंच गई, अरे ये तो हर दूसरी जगह आपके साथ है, ये तो हर मौके पे आपके साथ है और इस कदर करीब है आपके। आम आदमी को तो रसाई नहीं होती इतने बड़े बड़े लोगों के करीब बैठने की। नाज़रीन, 10 अक्टूबर 2017 को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने ये शख्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उज़ैर बलोच, इतराफ़ किया और यह इतराफ़ी बयान रिकॉर्ड पर है। उज़ैर बलोच ने कहा कि वो भत्ता वसूल करता था और हर महीने आसिफ जरदारी की बहन फरियाल तालपुर को 1 करोड़ रुपया, जी हाँ 1 करोड़ रुपए इसका हिस्सा पहुंचाता था। इससे पीपल्स पार्टी कायदीन की सरपरस्ती में जमीनों पर कब्जे का भी एतराफ किया। इससे यह भी एतराफ किया कि कराची में बिलावल हाउस के गिर्द 40 से 50 मालिकान जो बंगला मालिकान थे, उनको डराया गया, उनको धमकाया गया, क्यों? ये बंगले खाली करो। वो हिसार पूरा जो है बिलावल हाउस के जो बंगलों का था उनको खाली करवाया इस आदमी ने। किसके कहने पे? आपके कहने पे। बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंध में होने वाले काम गिनवाते रहे, तरक्की के बहुत बड़े दावे कर। वो दावे क्या थे, एक दफा वो आप सुने, फिर कुछ चीजें हमारे पास भी हैं वो भी हम शेयर करें। अगर कोई सूबा में, आप मुझे बताएं, अगर कोई सूबा में तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में आपको मुफ्त दिल का इलाज मिले, मुझे बताएं। अगर कोई और सूबा में साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी का मुफ्त जो कैंसर का इलाज जो सिर्फ 200 मशीन्स है बाकी दुनिया में और महंगा तरीन इलाज होता है, आपको मिलता है, आप मुझे बताएं। भूल जाते हैं ना जी, जैसे पहले भूल गए थे कुछ अहम बातों पे गुस्सा करना भूल गए, ये बताना भूल गए कि सिंध के सबसे बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर कराची के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक भी निजाम नहीं है। नॉट इवन अ सिंगल पब्लिक ट्रांसपोर्ट। 10 बसें चलाई थी, वो कहां गई किसी को कुछ पता नहीं। तालीम पर काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम अलिफ ऐलान के मुताबिक साल 2017 के लिए सिंध का तालीमी स्कोर सिर्फ 53 रहा। साल 2012 में 44,522 प्राइमरी स्कूल सिंध में मौजूद थे, लेकिन साल 2017 तक ये तादाद कम होकर, जी हाँ ये बड़ी नहीं तादाद, ये कम हुई, ये 38,132 तक रह गई। यकम अगस्त 2018 को साफ पानी के लिए बनने वाले कमीशन को बताया गया कि सिंध के अजला के अस्पतालों में 22 इस्तेमाल होने वाला जो 85% पानी है वो सेहत के लिए मुज़र है। आप 22 अस्पतालों में पानी इस काबिल ही नहीं कि उसको इस्तेमाल कर सके। यह रिपोर्ट नाज़रीन पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिजर्वायर्स ने जमा करवाई थी। 2018 में द इकोनॉमिस्ट के इंटेलिजेंस यूनिट की जानिब से एक फहरिस्त जारी की जाती है। फहरिस्त के मुताबिक नाज़रीन दुनिया में रिहाइश के हवाले से 10 बदतरीन शहरों, अगर आप रहना चाहते हो दुनिया में 10 बदतरीन शहर जो रिहाइश के हवाले से हैं, माशाअल्लाह से उसमें कराची का जो नंबर है वो 6 है। जी हाँ नाज़रीन, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब को गुस्सा नहीं आता। गुस्से में कौन आता है? गुस्से में मुझ जैसा शहरी आता है, गुस्से में आप आते हैं क्योंकि जिंदगी आपकी अजीरन होती है। पोल्यूटेड एयर के अंदर आपको सांस लेना पड़ता है, कचरे की बदबू से आपको गुजरना पड़ता है, आपको जिंदगी का खौफ रहता है घर से बाहर निकलते वक्त कि आप वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। आपको तो गुस्सा आएगा, लेकिन उनको नहीं। सिंध भर में नाज़रीन करप्शन और नाअहली की होशरुबा दास्तान रकम।
2018 میں جب پیپلز پارٹی الیکشن میں گئی اس وقت جو بجٹ دستاویزات ہیں اس کے چند حقائق میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناظرین، گزشتہ برس الیکشن کے وقت کراچی، حیدرآباد، لاڑکانہ اور تھر سمیت سندھ کے کئی ضلع میں 2000 سے زائد منصوبے ادھورے ہیں۔ 2000 سے زائد منصوبے ادھورے ہیں ناظرین، اور کئی منصوبوں پر تو کام ہی شروع نہیں ہوا اور جن کی لاگت جو ہے وہ تقریباً 58 ارب کے قریب ہے۔ اب نامکمل سکیموں میں لوکل گورنمنٹ کی 394 سکیمز ایسی ہیں جن کی مجموعی لاگت 28 ارب روپے۔ ان میں صرف کراچی کی ہی 100 سے زائد سکیمیں ایسی ہیں جو مکمل نہیں ہو سکی۔ سانگھڑ، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو والا یار، گھوٹکی، مٹیاری پبلک سکولز یہاں پر نہیں ہیں۔ 2008 میں 500 سے زائد سکولوں میں اپ گریڈیشن کی منظوری دی گئی تھی، وہ بھی نہیں ہوئی۔ حیدرآباد کی لیاقت یونیورسٹی اسپتال میں 50 بیڈز کا ICU مکمل نہیں ہو پایا۔ چانکا میڈیکل کالج کے لیے تقریباً 50 بیڈز والا سرجیکل ICU وارڈ بھی تعمیر نہیں کیا جا سکا۔ میں آپ کو کیا کیا چیزیں گنواؤں۔ 2013 میں ٹھٹھا کی واٹر سپلائی اسکیم منظور ہوئی لیکن شہریوں کو پانی نہیں ملا، پھر بھی دعوے کیے جا رہے ہیں۔ ہاں، ان پہ غصہ نہیں۔ ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما چودھری منظور صاحب۔ چودھری منظور صاحب، پہلا سوال سر میرا آپ سے یہ ہے، آپ سے کہا جا رہا ہے سر آپ جواب دے دیں جو آپ پہ الزام ہے۔ آپ کہتے ہیں انتقام لیا جا رہا ہے، جمہوریت خطرے میں پڑ رہی ہے۔ سر، غصہ بلاول صاحب کو نیب پہ کیوں ہے؟ نہیں دیکھیں، بڑا سمپل، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر ایک پی ٹی آئی کے خلاف 15 انکوائریز ہوں اور اس پہ کوئی کام نہ ہو رہا ہو، وہ ایک ٹویٹ کریں اور وہاں سے نیب کے DG کو تبدیل کر دیا جائے اور نیا نیب کا DG جا کر وہاں پہ سب کو، اسپیکر کو بھی چھوڑ رہا ہے، وہاں پہ عمران خان کو بھی نکال رہا ہے اور ہر کوئی نوازشات ادھر ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف جس کو دل کرتا ہے پکڑ رہے ہیں، ایک کو پکڑ رہے ہیں، پھر دوسرے کو پکڑ رہے ہیں، تیسرے کو پکڑ رہے ہیں، اور یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک کو انکوائری کی سٹیج پہ، ایک کو انویسٹیگیشن کی سٹیج پہ، ایک کو ریفرنس فائل کر کے اور ایک کو ریفرنس فائل کر کے بھی گرفتار نہیں آپ کر رہے ہیں۔ تو یہ تماشا بند ہونا چاہیے۔ آپ ایک جیسا لاء لے آئیں سب کے لیے تو سب کے ساتھ کیجئے، ہم کیوں اعتراض کریں؟ لیکن اگر اس کو عام ٹوئسٹنگ کے لیے استعمال کیا جائے گا، مقاصد کوئی اور ہوں گے، ایک دم گھیرا ڈال لیا جائے گا، تو پھر ہمارا اعتراض ہے۔ آپ نے ٹھٹا شوگر مل کو تھرو اوے پرائس پہ کیوں دے دیا؟ اگر نیب آپ سے پوچھ رہا ہے کہ دادو شوگر مل کو آپ نے تھرو اوے پرائس پہ کیوں دے دیا؟ اومنی گروپ کے لیے آپ نے 6 یونٹ سکیم کے اندر جو ہے وہ بے شبہ اربوں روپے آپ نے صرف اس کو کیوں دے دیے؟ اس سے کوئی جواب تو ہوگا نا سر، وہ جواب دے، جان چھڑائیں۔ سر نیب کو جواب دینا ہے نا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کون سا طریقہ ہے گرفتاری کا، آپ مجھے جسٹیفائی کر دیں کہ نیب کے گرفتاری کا طریقہ کار ٹھیک ہے۔ آپ مجھے یہ جسٹیفائی کر دیں کہ جو ایکول ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کی انکوائریز بھی پڑی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی آج بلاول صاحب نے جو کہا وہ یہ کہا کہ ہم نیب کے قانون میں تبدیلی چاہتے تھے، سب کے لیے ایک جیسا قانون لے آئے، اس میں آپ کو مل جائیں گے اکراس دا بورڈ، آپ کو ججز، جنرلز، بیوروکریٹس، سیاستدان، جرنلسٹ، سارے ایسے لوگ مل جائیں گے جو بیٹھ کر ایک ایسا ادارہ بنائیں جو اکراس دا بورڈ سب کا احتساب کرے۔ ہمیں کیا تکلیف ہے اس کی؟ ہمارا کوئی بندے کسی نے غلط کیا ہو تو وہ جائے، ہم کب روک رہے ہیں؟ لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ایک بندے کو آپ ریفرنس فائل کر کے بھی نہ گرفتار کریں اور ایک کو ابھی آپ اٹھا کر جب مرضی اٹھا کر 90 دن کے لیے جیل میں ڈال دیں۔ تو یہ عجیب و غریب تماشے ہیں۔ عرض یہ ہے، آپ کا یہ کہنا جسٹیفائیڈ ہے، میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ گرفتاری کا کوئی ایک پیٹرن، ایک طریقہ، ایک معیار تو کم سے کم ہونا چاہیے۔ فرض کریں سر مجھے گرفتار غلط کر لیا گیا کیونکہ جناب میرے پاس یہ پین پتہ نہیں کہاں سے آیا تھا، لیکن کم سے کم میں یہ بتا تو سکوں یہ پین میں نے لیا کہاں سے تھا۔ گرفتاری غلط ہے، جس کے اوپر یہ الزام ہے وہ بتائے گا نا کہ اس نے کہاں سے لیا ہے۔ وہ تو پیش ہو رہا ہے، انویسٹیگیشن جوائن کر رہا ہے، یا تو بھاگ رہا ہو تو پھر تو آپ بتائیں نا۔ اب ایک جوائن کر رہا ہے، وہ اپنا جواب دے رہا ہے، اس پہ الزام ہے نا، ابھی یہ فیصلہ تو نہیں ہو گیا۔ تو جب الزام ہے اس کا جواب دینے کا اس کو حق ہے۔ نیب کی تحقیق میں، تفتیش میں، عدالت کے اندر عدالت فیصلہ کرتی ہے، سپریم کورٹ تک اس کا حق ہے، آپ پہلے ہی اس کو ختم کر رہے ہیں۔ ہم بھی عدالتیں لگا کر نہ بیٹھے۔ سر آپ کہتے ہیں جیل آپ کا دوسرا گھر ہے، تو پھر فکر کاہے کی سر؟ پھر آپ جائیں اور اپنا الزام آپ کا جب کلیئر ہو جائے گا، آپ کے پاس سب ثبوت ہے، تو پھر آپ باہر بھی آ جائیں گے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، جیل ہمارا ہی کیوں گھر ہے، دوسروں کا کیوں نہیں ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے 11.5 سال زرداری صاحب کو جیل میں رکھا،
4 कत्लों में जेल में रखा। आपने कहा, अब मेरी बात सुन लें, 1 मिनट जरा। आपने मंशियात का केस बनाया था ना यहाँ पे लाहौर में, क्या वो दुरुस्त था? जी जी नहीं, बताए ना, आप बता दें वो दुरुस्त था? फैसले के मुताबिक तो फिर नहीं। हाँ, जब फैसला नहीं, मुझे पता है, जब फैसला आया, जब वो बरी हो गए, तो इसका मतलब है दुरुस्त नहीं था। नहीं, मंशियात के केस बनाकर आपने एक बंदे को कहा कि ये बम बांध कर उसकी टांग पे ये बैंक में ले गए थे। ये तमाशे थे जो सारे, उस वक्त भी ऐसे ही लोग हलकान हो जाते थे बात करते करते, शाह सुर्खियां लगा कर, तो वो भी एक प्रोपेगेंडा का तरीका था, ये भी है। अब कोई आप पूछ नहीं रहे, एक तरफ आप पर्सन स्पेसिफिक कवानीन बना रहे हैं, तो ये कैसे चलेगा ये सारा कुछ? और उस पे कहते हैं कि आप बात भी ना करें, आप बोले भी ना जी ना बोले ना आप, इससे तो नैब का सारा अमल खराब हो जाता है। नहीं सर, बोलना आपका हक है, बोलना आपका हक है, लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये भी तो है ना, अब ये हम रिपीट करके हम भी थक गए ये सवाल, लेकिन क्या करें, 10 साल सर रहे हुकूमत में आप या नून लीग, सिंध में आपकी हुकूमत, सर ये कानून बहुत खराब है, मान लिया बहुत खराब है, इसको तब्दील आपने करना था, अब आप पछता रहे हमने तब्दील नहीं किया, अब आपके गले पड़ रहा है सर, तो अब मेरी बात सुनिए ना, हमारे तो गले क्या पड़ना है? पार्लियामेंट को इस्तेमाल करें। नहीं शाह साहब, देखिए गुजारिश मेरी सुन ले, हमारे तो गले क्या, हमारे लिए तो कवानीन बनाए गए, ये इदारे बनाए गए, जो एहतसाब कमीशन था, वो एहतसाब रहमान था जिसका, वो भी हमारे लिए बनाया गया, उसमें उन्होंने जुबान काटी, उसमें गर्दन काटी, उसमें जेलों में रखा, फिर उसके बाद नैब बनाई, नैब में हमारे लोगों को तोड़ा गया। आपको याद होगा, मैं 2002 में एमएनए था, हमारे 22 एमएनए को नैब के जरिए तोड़कर उधर शामिल करा दिया गया। आज भी नैब का वही रोल है, तो कौन सा फर्क है? इसलिए कोई इदारा आप करप्शन के खिलाफ बनाए तो हमें क्या एतराज, लेकिन अगर आप इदारा बना रहे हैं, आप सबको, सारी दुनिया को नजर आ रहा है कि पीटीआई को कोई पूछने वाला नहीं है, दूसरी जमातों को, कई लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है, सिर्फ एक मखसूस जमात को एक दम से एक्टिव हो जाते हैं, नैब एक्टिव हो जाती है, एफआईए एक्टिव हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हो जाती है, बाकी इदारे हो जाते हैं। नहीं समझ आती हम क्या इस मुल्क में पॉलिटिक्स नहीं कर रहे? असल इशू ये है कि हम मान नहीं रहे 18वीं तरमीम पे और एनएफसी अवार्ड पे, वो तो हम नहीं मानेंगे। आज बिलावल साहब ने कह दिया, उसके लिए तो जो भी कीमत अदा करनी पड़ी करेंगे हम, क्योंकि आपको ये समझ ही नहीं है कि वो क्या है। सर वो तो पॉसिबिलिटी उसकी पॉसिबिलिटी जो शायद रिमोट पॉसिबिलिटी भी नहीं है। जी हम मान जाएं तो कौन सी पॉसिबिलिटी नहीं है? जी क्या बात आप कर रहे हैं? हम मान जाएं तो कौन सी पॉसिबिलिटी नहीं है? अगेन जज साहब, सवाल यहां पर ये उठता है, आप इस वक्त जब आप ये कह रहे हैं कि ये ड्रैकोनियन लॉ है, फर्ज कर लें ये भी मान लिया जाए, अब अर्ज ये है, जब अवाम के सामने ये मुद्दा उठाते हैं तो अवाम ये पूछती है कि जब मियां साहब 62-63 की वजह से नाअहल होते हैं, फिर उनको याद आता है कि नहीं यार ये तो गलती थी। जब पीपल्स पार्टी नैब की वजह से परेशान होती है तो फिर उनको याद आता है कि हमारा दौर था, हम नैब तब्दील कर सकते थे, नहीं कर सके। अब ये काला कानून हो जाता है। नहीं, मेरा ख्याल है अवाम क्यों हमदर्दी, आप एक ज्यादती कर रहे हैं। आपको इस बात का नहीं इल्म कि हमारे पास सिर्फ 125 वोट थे, हमारे पास कभी मेजॉरिटी नहीं रही। जी नवाज लीग के नून लीग नहीं माननी थी, आपने कहा था, नून लीग ने इनकार किया, तो फिर हमारे ऊपर क्यों इल्जाम देते हैं? बट अगेन सर, नहीं हमारा उसमें क्या गुनाह है? हमारे पास मेजॉरिटी होती तो हम कर देते, जब भी मेजॉरिटी आएगी कर देंगे, सबके लिए इक्वल कानून है, कोई मुकद्दस गाय नहीं रहने देंगे इस मुल्क के अंदर। ये कसूरवार नून लीग है सर, आज भी जो कुछ हो रहा है आपके साथ भी और उनके खुद के साथ भी, नून लीग खुद कसूरवार है। नहीं देखिए, हमने उस वक्त भी कहा, हमने पिछली हुकूमत में भी कहा, हम कहते रहे हम जो कर सकते थे 125 वोटों के साथ 18वीं तरमीम की, हमने एनएफसी अवार्ड किया, 19वीं 20वीं सारी तरमीम की हमने, जिस बात पे वो मान गए वो कर दी, जो नहीं मान सके हमारे पास तो कोई अक्सरियत नहीं थी। चौधरी महमूद साहब, बिलावल भुट्टो साहब ने सिंध में तरक्की की बात की सर, अब फैक्ट्स एंड फिगर्स इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, वक्त मेरे पास चूंकि कम है, नहीं तो मैं सारे पढ़ के सुनाता। पानी कराची को नहीं मिल सका, कचरा कराची से नहीं उठ सका, सिंध में अभी भी गुर्बत का राज है, सेहत की सहूलियात अभी भी वहां पर नहीं पहुंच सकी। सर ट्रांसपोर्ट, एक सरकारी ट्रांसपोर्ट मुझे बता दें जो कराची में चल रही हो सर, पूरे कराची को 10 सरकारी बसें मिली हुई हैं सर। फिर ये तरक्की के दावे भी तो उतने बड़े नहीं है ना सर, कि जिसपे आप ये कहें कि हमने चूंकि तरक्की कर रहे थे कराची में, किसी को पसंद नहीं थी इसलिए हमारे खिलाफ ही सब कुछ हो रहा है। नहीं ऐसा नहीं है। देखें आप, प्रॉब्लम ये है
کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہم بالکل ایک سائڈ کی بات کرتے ہیں, آپ بات کرتے ہیں تو آپ بالکل دوسری سائڈ کی بات کر رہے ہیں. مثلا کیا سندھ کے اندر NICVD نہیں بنے, وہاں پہ لوگوں کے مفت علاج نہیں ہو رہے, کیا SIUT نہیں ہے, سندھ کے اندر ہے نا, کیا جو ہے گمبٹ وہاں پر کا جو ہاسپٹل ہے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ نہیں ہے. یہ چیزیں بھی ہوئی ہیں, مسائل بھی ہیں, ایجوکیشن میں بہتری آئی ہے. 2 سیلاب آنے کے بعد سارا لاہور کا جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے اور جو کراچی کا ٹرانسپورٹ سسٹم ہے, کراچی کے ٹرانسپورٹ سسٹم میں فیڈرل گورنمنٹ نے کہا تھا کہ پیسے دیں گے, نہیں دیے, وہ نہیں بن سکی. فیڈرل گورنمنٹ نے پنجاب نے بھی تو خود ہی بنائی ہے نا اپنی ٹرانسپورٹ کا سسٹم. نہیں, فیڈرل گورنمنٹ نے پیسے دیے نا جی, کراچی اتنا بڑا شہر ہے, وہاں تو پبلک ٹرانسپورٹ کی ضرورت. لاہور جو ہے, لاہور کا جو ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے یہ اب پتہ چلا CPEC سے بنا ہے, تو سندھ کو نہیں CPEC سے پیسے دیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا چودھری منظور صاحب گفتگو کرنے کے لیے. ناظرین, اب ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی, سینئر تجزیہ نگار جناب مجیب الرحمان شامی صاحب نے. شامی صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. بلاول صاحب کی ناراضی آج دیکھنے میں آئی, ان کی گفتگو بھی بڑی سخت تھی, لہجہ بھی بہت تلخ تھا, وہ بہت نیب پر غصہ بھی کر رہے تھے, کچھ پچھتا بھی رہے تھے کہ اس نیب کے قانون کو کالا قانون کہا, حالانکہ ان کے پاس وقت تھا تبدیل کرنے کا. اچھا, ایک بڑی اہم بات ہے شامی صاحب, یہاں پہ ان کے ایک جانب قائم علی شاہ صاحب بیٹھے تھے اور ایک جانب مراد علی شاہ صاحب بیٹھے تھے. یہ دونوں صاحبان اس وقت نیب کے زیر تفتیش بھی ہیں. یہ غصہ اسی وجہ سے ہے کہ نیب جو ہے وہ اکراس دا بورڈ تفتیش نہیں کر رہا, جانبدار تفتیش کر رہا ہے, ایسا ان کو لگتا ہے. دیکھیے, جو نیب کا قانون ہے وہ ایک کالا قانون ہے, اور اس میں جس طریقے سے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے, ایک ثواب دیدی اختیار ہے چیئرمین نیب کا, اور پھر الزام بعد میں لگایا جاتا ہے, گرفتاری پہلے ہوتی ہے. اقدام پہلے کیا جاتا ہے, تفتیش بعد میں ہوتی ہے, الزام بعد میں ڈھونڈے جاتے ہیں, ثبوت بعد میں اکٹھے کیے جاتے ہیں. تو دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. آپ کسی شخص کو جب گرفتار کرتے ہیں تو اس پر FIR درج کرتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کے پاس ابتدائی معلومات ہوتی ہیں, پریما فیشائی کیس بناتے ہیں, پھر اس شخص کو گرفتار کرتے ہیں. تو نیب کا معاملہ بالکل الٹ ہے. تو اس لحاظ سے اس قانون کو آپ کسی صورت بھی نارمل قانون نہیں کہہ سکتے. یہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں بنا تھا, لیکن ان دونوں جماعتوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے اس کو باقی رکھا. جب مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کے ساتھ تعاون نہیں کیا, اور پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کے ساتھ تعاون نہیں کیا, اور یہ دونوں ایک دوسرے پر جو افتاد پڑتی رہی اس کے مزے لیتی رہی, اور اب دونوں پر افتاد پڑی ہے, اور ان کے ہاتھ میں اب وہ طاقت نہیں رہی. قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں ان کی وہ اکثریت نہیں ہے کہ یہ آئین میں ترمیم کر دے یا نیب کے قانون کو بدل دیں. تو اب اتفاق رائے ہوا ہے, تو جب چڑیاں بہت سا کھیت چگ گئی ہیں, تو اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو رد عمل تھا وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. ظاہر ہے ان کا پیغام یہی تھا کہ اگر آپ مجھے تنگ کریں گے تو میں آپ کو تنگ کروں گا, اگر آپ مجھے گدگدی کریں گے تو میں آپ کو گدگدی کروں گا, اور اگر آپ مجھے کاٹیں گے تو میں آپ کو کاٹوں گا, اگر آپ مجھے چھرا گھونپیں گے تو میں آپ کو چھرا گھونپوں گا. تو ایک جو برابر کی چوٹ ہے وہ, اور سمجھ رہے ہیں اور کہ وہ نشانے پر تیر ان کا لگ رہا ہے یا وہ لگائے چلے جا رہے ہیں. اچھا شامی صاحب, یہاں پہ ایک ایسپیکٹ اس کا اور بھی ہے سر. میاں نواز شریف صاحب اس وقت کہتے ہیں کہ 62-63 ختم ہونی چاہیے تھی جب وہ خود اس کی وجہ سے نااہل ہوتے ہیں, خود شکار ہوتے ہیں. نیب کو کالا قانون بلاول صاحب اس وجہ سے تب کہتے ہیں جب وہ خود اس کے زیر عتاب آ چکے ہیں. عوامی ایشوز پر تو نہ یہ اکٹھے ہوتے ہیں, نہ اس طرح آ کے سخت بیانات دیتے ہیں. جب میں سب سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں, کسی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا, جب خود پر افتاد آن پڑتی ہے تو تب ان کو قوانین بھی غلط نظر آتے ہیں. جب اختیار ان کے پاس ہوتا ہے تب ان قوانین کو بطور استعمال کیا جاتا ہے ٹول. سر یہ تو پھر عوام کے دل میں تو کوئی خاص سمپتی نہیں ہوگی اگر آپ یہ کہتے پھریں کہ ہمارے خلاف انتقام لیا جا رہا ہے. دیکھیے, عوام جو ہیں جو ان کو ووٹ دیتے ہیں, اور پھر ان کی سمپتی تو ان کے ساتھ ہوگی, اور جو ان کو ووٹ دیتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ خطا کار ہیں, وہ ان کی لیڈرشپ پر. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مجیب الرحمان شامی صاحب آپ کے وقت کا. سر یہاں پر ہم لیں گے بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے ناظرین کہ عوام تو اس وقت خط غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے.
لیکن ہمارے ان نمائندوں کا کیا جن کی تنخواہیں بڑھتی جا رہی ہیں؟ یہ کیا واقعہ ہے؟ بات کریں گے رانا ثناء اللہ صاحب سے اس وقفے کے بعد۔ ناظرین، جب ہم بچے تھے تو ہم مختلف گیمز کھیلا کرتے تھے، پکڑن پکڑائی، چھپن چھپائی، اس طرح کی بڑی چھوٹی چھوٹی گیمز ہم کھیلا کرتے تھے۔ بڑے جو ہیں اور جو بہت بڑے ہوتے ہیں انہوں نے ایک نئی گیم، ایک نیا کھیل ایجاد کیا ہے، وہ ہے آؤ اپوزیشن کھیلتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، وہ اپوزیشن جو ہر کام میں حکومت کے خلاف بات کرنا اپنا حق اور فرض عین سمجھتی ہے، وہ اپوزیشن جسے بعد بے بعد جمہوریت خطرے میں، نظام سولی پر چڑھتا دکھائی دیتا ہے، جس کی ہر تان اور ہر آن اس بات پر ٹوٹتی ہے کہ حکومت کی پالیسیاں عوام کش ہیں۔ وہ تحریک انصاف جسے اپوزیشن میں ہر عیب نظر آتا تھا اور اپنے عوام اور اپنے مسائل کے ہر مسئلے کا حل اور اس کی جو وجہ ہے وہ اپوزیشن کو قرار دیا جاتا تھا۔ ناظرین، یہی اپوزیشن جس کا ذکر میں نے کیا اور وہی حکومت جو اس وقت برسر اقتدار ہے، یہ ناظرین کمال مہربانی سے شیر و شکر ہوئی۔ آپ کی اطلاع کے لیے آپ کو خبر دیتے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ آج پنجاب اسمبلی اراکین کی تنخواہیں 2 لاکھ روپے تک بڑھا دی گئی ہیں۔ جی ہاں، اور جب تنخواہوں میں اضافے کا یہ بل پیش کیا گیا تو پھر نون لیگ کیا، پیپلز پارٹی، قواف لیگ، پیپلز پارٹی، سبھی نے اتفاق کیا اور یہ اتفاق کا مظاہرہ مثالی تھا۔ ان کا اتفاق کسی اور بات پر ہو نہ ہو، اس پہ کمال اتفاق ہوا ناظرین۔ اس عجلت میں انہوں نے اس بل کو پاس کیا، ایک دن میں بل پیش کیا گیا، روز منظور بھی ہو گیا، تنخواہ بڑھ گئی، کیا بات ہے، بہترین کام ہو گیا۔ اسمبلی سیشن میں آنے اور دیگر مراد اس کے علاوہ ہیں ناظرین۔ اب آپ کو بتائیں، اسپیکر کی تنخواہ 37,000 ماہانہ سے بڑھا کر 2 لاکھ روپے کر دی گئی۔ ڈیپٹی اسپیکر اور وزراء کی تنخواہ 45,000 ماہانہ سے بڑھا کر 1,85,000 روپے کر دی گئی۔ نوکری پیشہ آدمی کی، غریب آدمی کی تنخواہ اگر 20,000 ہے تو 22 ہو جاتی ہے، 25 ہو جاتی ہے، کبھی بھی 100-150% نہیں بڑھی۔ چیف منسٹر کی تنخواہ 39,000 روپے سے بڑھا کر 3 لاکھ روپے کر دی گئی۔ پارلیمانی سیکرٹریز کی تنخواہیں 20,000 روپے ماہانہ سے بڑھا کر 83,000 روپے کی گئی۔ اراکین پنجاب اسمبلی کی تنخواہ 18,000 ماہانہ سے بڑھا کر 80,000 روپے کر دی گئی۔ حساب لگائے ناظرین تو تنخواہوں میں کم سے کم اضافہ بھی 300% ہے۔ 3 روز قبل 10 مارچ کو پنجاب میں ہی مزدور کی کم سے کم تنخواہ 15,000 روپے ماہانہ سے 16,500 روپے کی گئی۔ یہ 10% بھی نہیں بنتا۔ جی ہاں ناظرین، ایک طرف 300% اضافہ، دوسری جانب صرف 10% اضافہ۔ کیا ایسے ہی آتم تائی کی قبر پر اگر لات مارنا تھی تو پھر رہنے دیتے، یہ اضافہ بھی نہ کرتے؟ آج ناظرین تحریک انصاف ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں۔ آپ کو بتاتے ہیں ریاست مدینہ حقیقت میں تھی کیسے۔ ذکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی کا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جب خلیفہ بنے تو آپ کی تنخواہ کا سوال اٹھا۔ آپ نے فرمایا کہ مدینہ میں ایک مزدور کو جو یومیہ اجرت ملتی ہے اتنی ہی میرے لیے مقرر کر دو۔ تو ایک صحابی اس میں سے بولے کہ آپ کا اس میں سے گزارا نہیں ہو سکے گا، آپ خلیفہ وقت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا گزارا اسی طرح ہوگا جس طرح ایک مزدور کا ہوتا ہے، ہاں دوسری شرط یہ ہے کہ اگر گزارا نہیں ہو پایا تو پھر مزدور کی اجرت بڑھاؤ۔ یہ ہوتی ہے ریاست مدینہ۔ لیکن آج ہم نے کیا دیکھا؟ آج ریاست مدینہ کی بات کرنے والوں کے دور میں سادگی اپنانے کا درس دیا جاتا تھا، لیکن وہ سادگی آپ کے لیے ہے۔ آپ سن رہے ہیں نا، آپ عوام کے لیے ہے، میرے لیے ہے، ان کے لیے نہیں ہے۔ تنخواہیں بڑھا دی گئی، کیا کارکردگی بڑھانے کی کسی نے بات کی؟ لیکن آپ ناظرین مطمئن رہیں کیونکہ ابھی جو ہے ابھی عثمان بزدار ٹریننگ میں ہے نا۔ نہیں، اصل میں تھوڑا سا ٹرینڈ نہیں ہوں نا، تو یہ ڈسپلن فورس تھوڑا سا سیکھ رہا ہے نا آہستہ آہستہ۔ جی ہاں، 12 کروڑ سے زائد آبادی کا صوبہ اور اس پہ مشق شتم جاری ہے کیونکہ ابھی ہم ٹریننگ میں۔ غریب 2 وقت کی روٹی کو ترس جاتے ہیں، لیکن حاکم وقت کی تنخواہ بڑھانا بہت ضروری ہے۔ اور آج کی خبر یہ ہے کہ بزدار صاحب کو انہوں نے ایک ریکویسٹ کی تھی، ان کو گھر ملنا چاہیے، ان کو گھر بھی مل گیا ناظرین۔ یازین، غریبوں پر جاری یہ مشق ستم آسودگی کے ساتھ جاری ہے اور سادگی اپنانے کا نعرہ لگانے والے حکمران ریاست مدینہ بنانے میں مصروف ہیں، اور جب کوئی مشکل ان پر آن پڑتی ہے تو کہتے ہیں
ابھی میں سیکھ رہا ہوں, ابھی میں ٹریننگ میں ہوں نا. اور وہ اپوزیشن ناظرین جس کو وزیر اعظم سلیکٹڈ نظر آتا ہے, احتساب انتقام دکھائی دیتا, عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے پر ساتھ کھڑے دکھائی دیتے ہیں. مجال ہے کسی کی آواز آئی ہو, مجال ہے کسی نے چوں کی ہو, مجال ہے کسی نے کہا ہو کہ نہیں چاہیے ہمیں 2 لاکھ روپیہ, ہم خود بھرے گھروں سے آتے ہیں, ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن کوئی نہیں بولا. لہٰذا اپوزیشن سے ہی ہمارے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہیں, ممبر قومی اسمبلی ہیں. رانا صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. تنخواہیں بڑھ گئیں, اس پہ چلے ہم اس پہ اعتراض نہیں کرتے, آپ کو شاید ضرورت ہوگی سر اس کی, لیکن عرض یہ ہے کہ جب عوامی مسائل کی بات ہوتی ہے, پارلیمنٹ میں ڈیڈ لاک رہتا ہے, پی ایس سی کی چیئرمین شپ کی وجہ سے کوئی لیجسلیشن نہیں ہو پاتی ہے, کیونکہ وہاں پہ اپوزیشن کا مفاد آڑے آ رہا تھا. اور جب یہاں تنخواہیں بڑھانے کی بات ہوتی ہے رانا صاحب, تو پھر سب اتفاق کر لیتے ہیں, سب متفق ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے جب ایک دفعہ بات ہوئی تھی کہ پنجاب اسمبلی میں تنخواہیں جو ہیں وہ بڑھائی جائیں یا الاؤنسز جو ہے وہ بڑھائے جائیں, تو اس وقت پی ٹی آئی کا کیا سٹانس تھا؟ اس وقت عمران خان صاحب کیا کہتے تھے؟ تو یہ ہر بات کے اوپر ان کا یو ٹرن ہے. یعنی یہ تو اس طرح سے ہے کہ جیسے ان کی کوئی نئے سرے سے ولادت ہوئی ہے ان کی, اور پچھلا جو ہے یہ ماضی بالکل ہی یہ بھول گئے ہیں. ہر وہ بات جو یہ اس وقت لوگوں سے کرتے رہے ہیں, جو انہوں نے وعدے کیے لوگوں سے, جو انہوں نے 100 دن میں لوگوں کو جو ہے وہ دکھایا کہ جی ہم 100 دن میں اس طرح سے ڈالروں کی بارش ہوگی, اس طرح سے جناب پٹرول کی قیمتیں کم ہوگی, اس طرح سے قرضے واپس ہوں گے, تو پھر کیا انہوں نے قوم سے فراڈ کیا الیکشن میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے؟ انہوں نے قوم کے ساتھ دھوکہ کر کے ووٹ حاصل کیا. وہ کہا کدھر ہے وہ کروڑ نوکری جو انہوں نے دینی تھی, وہ کدھر ہے 50 لاکھ گھر جو انہوں نے دینے تھے؟ تو یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے قوم کے ساتھ, جو کہ اس یعنی جو ہے وہ نااہل ٹیم نے کیا ہے. اور اب جو بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہ پچھلی حکومت کی ہے. عوامی ایشوز جب اسمبلی میں ڈسکس ہونے ہوں یا کوئی اور ملکی ایشوز, اپوزیشن جماعت کا اپنا سٹانس ہوتا ہے اور حکومتی کا اپنا ہوتا ہے, اس پہ اتفاق نہیں ہوتا. ہم نے دیکھا جب تنخواہیں بڑھانے کی بات ہوتی ہے تو جوں تک بھی نہیں رنگتی, کوئی کسی برتن ٹوٹنے کی بھی آواز نہیں آتی اور اتفاق ہو جاتا ہے اپوزیشن حکومتوں میں. سر عوام کے لیے بھی کبھی کوئی اتفاق کر لیں, اپوزیشن بھی اتنی قصوروار ہے سر اس وقت جتنی حکومت ہے. تنخواہیں بڑھانے کا معاملہ ہے اور خاموشی سے دونوں سائڈز نے اتفاق کر لیا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے, یہ آپ اس کی غلط تشریح کر رہے ہیں. اگر تو یہ بل لائی ہے اپوزیشن تو اپوزیشن ذمہ دار ہے جی, اور اگر یہ بل لائی ہے حکومت تو حکومت ذمہ دار ہے. اگر میں بطور حکومت یہ کہہ رہا ہوں کہ جی ہمارے پاس گنجائش ہے, ہمارے پاس بجٹ موجود ہے اور ہم ممبران کو یہ سہولت دینے کی پوزیشن میں ہیں, تو پھر کسی کو کیوں اعتراض ہوگا؟ اگر حکومت نے یہ بل لائی ہے اور حکومت کے پاس بجٹ موجود ہے تو پھر ٹھیک ہے, ذمہ داری حکومت لے. اور اگر اپوزیشن بل لے کے آئی تو حکومت کو چاہیے کہ اس بل کو تسلیم نہ کرے. لیکن اگر وہ بل لے کے آئی ہے یہ بھی تو کہہ سکتی ہے نا حکومت کو کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کے پاس گنجائش ہے, بہت اچھی بات ہے, وہ جس کی 15,000 تنخواہ ہے, جو بجلی کا بل بھی نہیں دے سکتا, گھر کا کرایہ نہیں دے سکتا, اس کی 20 کر دو, رہنے دو, ہماری تنخواہیں پہلے بہت ہیں, آپ گنجائش ہے نا تو اس کی کر دو 20-15 سے. تو یہ ہونی چاہیے. ہم کہہ رہے ہیں, کیوں نہیں ہم کہہ رہے کہ جس طرح سے جس رفتار سے جس طرح سے ڈالر کی قیمت انہوں نے بڑھائی اسی ریشو سے جو ہے وہ لوگوں کی تنخواہیں بڑھا دیں. یہ اب جون میں بجٹ آئے گا تو بالکل ہمارا یہ جو ہے وہ مطالبہ بھی ہوگا کہ جس ریشو سے آپ نے سوئی گیس کا بل بڑھایا ہے, جس ریشو سے آپ نے پیٹرول بڑھایا ہے, جس ریشو سے آپ نے ڈالر بڑھایا ہے, یہی بات لوگوں کی تنخواہ بڑھا دیں. پارلیمنٹ میں کی جائے, اپوزیشن اکٹھی ہو کے جیسے اکٹھے ہو گئے نا اپنے ایک مدے پہ اکٹھے ہو گئے, آپ اکٹھے ہو گئے تھے کہ شہباز شریف صاحب کو پی ایس سی کا چیئرمین کیوں نہیں بنایا جا رہا, آپ نے ٹف ٹائم دیا حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا. اس پر بھی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کرے نا سر. بالکل غلط ہے. آپ اس بات کو غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں. کوئی ہم اکٹھے نہیں ہوئے اور کوئی ہم نے کسی کو گھٹنے ٹیکنے کے لیے نہیں کہا.
جہاں تک کسی بل کے منظور کروانے کی بات ہے تو بل تو بھائی ان کے پاس اکثریت ہے. یہ انہوں نے فائنانس بل جو ہے وہ ہمارے اس کے اوپر ایک چھوڑ کے 100 اعتراض تھا, انہوں نے پاس کروایا ہے. سر میں یہاں پہ رانا صاحب اپوزیشن کی جو سٹرینتھ ہے اس کو ہم اکنالج کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس کا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہوتے دیکھا ہے کہ جیسے انہوں نے کچھ چیزیں تھیں جو منوائی ہیں حکومت سے. 143% اس حکومت نے رانا صاحب گیس بڑھا دی, اپوزیشن نے تب اس پہ واک آؤٹ یا احتجاج یا اس پہ اکٹھی نہیں ہوئی. فیصلہ آباد سے رانا ثناءاللہ صاحب اگر نعرہ لگاتے تو اس کی گونج اسلام آباد تک جاتی, لیکن نہیں لگا. سر ان ایشوز پہ ہمارے کہنے کا مقصد ہے, ان ایشوز پہ آپ کا اتفاق کیوں نہیں ہوتا, ان ایشوز پہ آپ ٹف ٹائم کیوں نہیں دیتے حکومت کو؟ اپوزیشن کے جو ہے وہ نعرے پہ یا اپوزیشن کے احتجاج کے اوپر آپ کی نظر نہیں ٹکتی. گیس کے اوپر, گیس کی قیمت بڑھانے کے اوپر بھرپور احتجاج ہوا ہے, اور جب یہ انہوں نے فائنانس بل پیش کیا ہے اس کے اوپر بھرپور تقاریر ہوئی ہیں, بحث ہوئی ہے, لیکن ان کے پاس اکثریت ہے. انہوں نے اس احتجاج اور بائیکاٹ کے بغیر جو ہے وہ اس کو بالائے طاق رکھ کے پاس کی. جس دن یہ فائنانس بل پاس ہوا ہے اس دن آپ کے علم میں ہوگا کہ اس دن کتنا یہاں پہ ہنگامہ ہوا ہے قومی اسمبلی میں, اور اس کے بعد اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا ہے, اور اس کے باوجود انہوں نے اپوزیشن کو جو پارلیمانی روایت ہے منا کے واپس لانے کی وہ تک نہیں انہوں نے کی, اور انہوں نے جناب اس کو پاس کروا لیا. لیکن ہم نے اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا ہے, اور ہم اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرواتے رہیں گے. اس بات کو جو ہے وہ آواز دیتے رہیں گے, اس کو بلند کرتے رہیں گے. باقی اگر آپ تک وہ آواز پوری طرح سے نہیں پہنچی تو آگے کوشش کریں گے کہ آپ کی توجہ بھی حاصل کریں. جی بالکل ٹھیک ہے. رانا صاحب آخر میں بلاول صاحب آج کافی سخت بولے اور بہت انہوں نے سخت لہجہ بھی اپنایا ہوا تھا حکومت کے خلاف. قانون کے مساوی ہونے کا نہ ہونے کی شکایت بھی انہوں نے کی. انہوں نے کہا جناب کہ جیلیں صرف بھٹوز کے لیے ہیں, بیمار آدمی پر, بیمار آدمی کی صحت پر سیاست نہیں کرنی چاہیے. اس پہ کچھ کمنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں, بلاول بھٹو صاحب کی پوری پریس کانفرنس تو میں نہیں سن سکا, لیکن جو اس کا پورشن میں نے سنا ہے میں ان کی مکمل تائید کرتا ہوں اور میں ان کی باتوں سے متفق ہوں. اکٹھے احتجاج بھی کریں گے سر؟ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم لانگ مارچ کا بھی سوچ سکتے ہیں. یہ ملک فی الحال ان چیزوں کا متحمل نہیں ہے. بہت شکریہ رانا ثناءاللہ صاحب آپ کے وقت کا. وہاں پر اب ہم بریک لیں گے ناظرین, اور اگلی چیز جو آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں وہ واقعی ہوش اڑا دے گی. ماں کا پیار اپنی اولاد کے لیے مثالی ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. وقفے کے بعد آپ واپس آئیں, آپ کو ایک ایسی ماں سے ملوائیں گے جو 7 سال سے اپنے بیٹے کا خون پی رہی ہے. یہ میں کوئی میٹافر استعمال نہیں کر رہا, لٹرلی وہ خون پی رہی ہے. کون ہے وہ؟ اس وقفے کے بعد. ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کی آبادی کا 31% حصہ 14 سال سے کم عمر کے بچوں پر مشتمل ہے, لیکن ان کی حالت جو ہے اس کی بہتری کے لیے ریاست کی دلچسپی کہیں نظر نہیں آتی. حالانکہ آئین پاکستان کی 7 شقیں بچوں کے تحفظ اور حقوق کی بات کرتی ہیں. بچے معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ ہوتے ہیں, معصوم ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے اپنے فیصلے کیسے لے رہے ہیں, وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے. انجان لوگوں سے لے کر رشتہ داروں اور پھر استادوں سے لے کر والدین تک بچوں پر کسی نہ کسی قسم کے تشدد کے مرتکب ہونے کے الزامات لگتے رہتے ہیں. گزشتہ روز ناظرین ضلع حافظ آباد کا علاقہ ہے جلال پور بھٹیاں. اب یہاں کا جو واقعہ ہے وہ ایک عجیب نوعیت کا واقعہ ہے. میں نے آج سے پہلے اپنے صحافتی کریئر میں ایسا واقعہ نہیں سنا. یہ ایک سنگ دل ماں ہے, یہ اپنے بیٹے کو مار کر لہو لہان کرتی تھی. محلے داروں نے اس کو آ کر بچایا. بچے کے چہرے پہ خوف آیا ہے. خدا کی پناہ میں خود بھی نہیں دیکھ سکا وہ ویڈیو, لیکن اس کو ہم نے ایڈٹ کر کے آپ کے دکھانے کے لیے اس کو پریزنٹ کریں. دیکھیں ذرا یہ بچہ کہتا کیا ہے, اس کو ریسکیو کس طرح کیا گیا. ایک دفعہ ملاحظہ کریں آپ. یہ دیکھو یہ اس نے کیا مارا اس کو, یہ ماما نے مارا آپ کو. ہاں جی ہاں, یہ دیکھو کیا حال کیا. کھولو دروازہ, ڈاکٹر نشان چلے یہ کیا حال ہے. ناظرین کوئی ماں اپنے بچے کو اس حالت میں دیکھ لے تو وہ وہیں پہ دم توڑ دے, لیکن یہ سب کچھ اس کی ماں نے خود کیا.
اور بچے نے اسپتال جا کر اپنی آپ بیتی سنائی اور سب سے بڑے رشتے ماں کی طرف سے ہونے والے ظلم کی جو داستان بیان کی وہ سن کے دل دہل جاتا ہے. وہ کیا تھی ایک دفعہ وہ سنیں آپ. اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو حقیں مارتی ہیں. روٹی نہیں پھر دیتی ہیں بلکہ 3-4 اور کھلاتی ہیں کہ تیری ضد اور الٹیاں نکل آتی ہیں کھا کھا کے. میری الٹی نکل آئی, ادھر سے خون نکل آیا. اچھا کہتی ہیں مزہ آ رہا ہے نا کر کے آ کے دندیاں کاٹ کے خون پی کے کہتی ہیں مزہ آ رہا ہے. ناظرین یہ ظلم ایک دن سے نہیں, ایک ماہ سے نہیں, ایک سال سے نہیں, بلکہ پچھلے 7 سال سے چل رہا تھا اس بچے کے ساتھ. ہمارا معاشرہ, ہماری ریاست کی بے حسی, میں حیران ہوں کہ سب کو برداشت کیسے کرتی ہے. ایک اور عورت کا بیان ہے جو کہ سب مشاہدہ کرتی تھی, وہ بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں ناظرین, ایک دفعہ وہ سنیں آپ. ان کے ساتھ اتنی سختی کرتی ہے, پیپ ان کے گلے میں ڈال کے اور دوپٹہ اس میں ڈال کے اوپر زور سے کھینچتی ہے, اور ان بیچاروں کو بہت زیادہ, وہ بیچارے ایسے لوہے لیتے ہیں. خدا کا واسطہ ماما چھوڑ دیں, اللہ کا واسطہ ماما چھوڑ دیں. پھر بیچارے ہمسایوں کو بھی ہاتھ جوڑتے ہیں, انکل ہمیں چھڑوا لیں, آنٹی ہمیں چھڑوا لیں. اور یہ آج سے نہیں, تقریباً یہ 7 سال سے اپنے بچوں کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرتے ہیں. میرے پاس اور بھی واقعات ہیں جو کہ لیکن وقت ہمارے پاس کم ہے. ہمیں جوائن کیا کراچی سے سینئر عالم دین مفتی زبیر صاحب نے. مفتی صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. اور ماہر نفسیات ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نوشابہ صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا, یہ سنڈروم کیا ہے کہ جب پیرنٹس, والدین وہ بچوں پہ ایسا تشدد کریں. ہم تصور نہیں کر سکتے تھے آج سے پہلے کہ ماں باپ اپنے اولاد کے ساتھ ایسا سلوک کریں, وہ بھی فزیکل اسالٹ جسے کہتے ہیں. تو یہ کیا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ اپنی اولاد سے کیوں اس طرح کا جبر کیا جاتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ علی آپ کے مدعو کرنے کا. بہت ہی افسوس ہوتا ہے دیکھ کر, لیکن میں جو اس چیز کو تھوڑا سٹارٹ کریں تو ہمارے ملک میں جو ریشو اس وقت ہے, 10 ملین لوگ اس وقت جو ہے وہ کسی نہ کسی ذہنی بیماری کا شکار ہیں, جو کہ ہمارے ملک کی تقریباً 10% آبادی کا حصہ بنتا ہے. ہم بارہا اس کے اوپر آواز اٹھا چکے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ کو, اویئرنیس کو یا مینٹل ہیلتھ کو پرائمری ویلیو پاکستان میں دی جائے. اب اس کے اندر یہ دیکھیں کہ وہ تعلق, اگر آپ یہ کہیں کہ اس کا ماں یا بیٹے کا رشتے کا نہیں ہے, یہ ایک ذہنی بیماری جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, اس میں آپ کے ارد گرد لوگ یہ ایویلیویٹ کرنا کہ یہ اسکیزوفرینک ہے, یہ کنورژن ڈس آرڈر کا کیس ہو سکتا ہے, یہ اس قسم کی جو تشدد یا امیز جو رویہ ہے یہ تب آ سکتا ہے کہ جب آپ کے اندر ڈپریشن, انگزائٹی بڑھ کر اور وہ پھر آپ کے خون کے اندر شامل ہو جاتی ہے, جس کے اندر آپ تشدد کر کر ہمارے معاشرے میں تو فیملی سسٹم تھا ڈاکٹر صاحبہ, ایک دوسرے سے چیزیں شیئر کرتے تھے, دل کا احوال بتاتے تھے. ڈپریشن بڑھ کیوں رہا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جس وقت معاشرے کے اندر آپ کو انصاف نہیں ملے گا, ہمارا فیملی سسٹم ٹوٹ رہا ہے, اور اس کے اندر علی سب سے زیادہ جو رول میں سمجھتی ہوں وہ ہمارا جو میڈیا کا جو کردار ہے, جتنا ایکسپوجر بڑھ رہا ہے ہمارا, اور اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو فیملی سسٹم ہے وہ جس حساب سے ٹوٹ رہا ہے. اب یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے ان خاتون کا, یہ ریونجفل بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے کراچی میں یہ ایک واقعہ ابھی ہم نے صبح بھی دیکھا کہ کراچی میں بھی ایک جو ماں ہے اس نے 2 سال کی بچی کو پانی میں یا سمندر میں اس نے اس کو ڈبو دیا, اس وجہ سے کہ اس کے ہسبینڈ کے ساتھ جو تھے وہ تعلقات ٹھیک نہیں تھے یا کشیدگی تھی. تو اس قسم کا جو ریونجفل ایٹیٹیوڈ ہے, جو خاتون یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ سوسائٹی کے لیے, یہ سوسائٹی اس کے لیے اتنی سوٹیبل نہیں ہے. تو ہمارے لیے دیکھیں 3 ماڈلنگ جو ہوتی ہے نا علی, وہ 3 طرح سے ہو رہی ہوتی ہے. ایک معاشرہ کر رہا ہوتا ہے, ایک پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں, یا استاد کر رہا ہوتا ہے. تو اور ابھی جو سب سے بڑا رول ہے وہ میڈیا کا بھی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو ایویلیویٹ کرنا کہ ذہنی ہمیں اپنے ارد گرد لوگوں, جیسے آپ کیمپین چلا رہے ہیں, پولیو کی چل رہی ہے, کینسر کی چل رہی ہے, اسی طرح میڈیا میں یہ چیز بھی ضرور جس کو پرائیورٹی نہیں دی جاتی ہونی چاہیے کہ آپ ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیں. واپس آؤں گا, یہ نکتہ بڑا اہم آپ نے اٹھایا ہے. مفتی صاحب ذرا آپ اس پہ اپنا ٹیک دیجئے. مومن اور ڈپریشن, ایک شخص جس کا یقین ہے کہ اس کی ہر چیز تقدیر پہ اس کا اگر یقین ہے اور پھر وہ ڈپریشن میں جائے, ایک بات. اور دوسری بات یہ سر کہ اس کی آپ کو مین وجہ کیا نظر آتی ہے؟ ایک ایسا رشتہ جس کی بنیادی محبت ہے, اگر وہ اپنی اولاد کے لیے ایسا ہو جائے تو وجہ کیا دیکھتے ہیں اس کی آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. آپ نے صحیح فرمایا کہ ماں کا جو لفظ ہے یہ محبت کا استعارہ ہوا کرتا ہے، اور اللہ رب العزت جب بندوں کے ساتھ اپنی محبت کا تذکرہ کرتے ہیں تو ماں کا لفظ استعمال فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں میرے پاس اللہ کو دیکھنے کا نسخہ ہے. لوگ حیران ہوئے اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا فجر کی نماز کے بعد مسکراتے چہرے کے ساتھ ماں کی زیارت کر لیا کرو، تمہیں ماں کے روپ میں اللہ رب العزت کی زیارت ہو جائے گی. اب جو آپ نے واقعہ پیش کیا ہے یہ واقعہ ماں کی مامتا کے دامن پر داغ ہے، اور انتہائی دکھی دل کے ساتھ میں یہاں ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ذمہ داری کی جہاں تک بات ہے وہ تو یہ کہ گھر، والدین، تعلیمی درسگاہ، میڈیا، ریاست، یہ سب کے سب عناصر اور انگریڈینٹس ان جیسے واقعات کے ذمہ دار ہیں. لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قرآن جا بجا اس کا حکم دیتا ہے. ابھی آپ نے اس ڈاکیومنٹری کے اندر یہ بات بتائی 7 سال تک تمام اہل محلہ، پڑوس، ہمسائے، دائیں بائیں کے لوگ دیکھتے رہے. کیوں نہیں اس منکر کو ختم کرنے کے لیے ان اہل محلہ نے کردار ادا کیا؟ پہلے لڑائی یا منکر ہوا کرتا تھا، لوگ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے. آج موبائل سے ویڈیو بناتے ہیں. اس اہل محلہ کے اوپر بھی تو کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے نا. وہ معصوم بچوں کے اوپر ظلم و تشدد کی یہ داستان رقم ہوتے دیکھتے رہے، کیا کردار انہوں نے ادا کیا؟ تو یہ وہ سارے کے سارے پہلو ہیں جن کی طرف آنا پڑے گا. قرآن کہتا ہے بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، منکر سے روکو. آپ مجھے بتائیے اس سے بڑا منکر کیا ہو سکتا ہے؟ سگی ماں اپنی اولاد پر اس طرح کا تشدد، اس طرح کا ظلم، اس طرح کا بہیمانہ بربریت کا سلسلہ ایک آدھ دن نہیں، سالہ سال سے چل رہا ہے. انسان درندہ نہ بنے، لیکن جب انسان درندہ بن جاتا ہے تو پھر وہ درندوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے. دین سے دوری، قرآن سے دوری، علم سے دوری، جہالت کا دور دورہ، یہ سارے اسباب ہیں. اور علی حیدر بھائی ایک بات پر آنا پڑے گا، کبھی جنگ کی صورتحال میں ایمرجنسی لگتی ہے، کبھی معاشی ایمرجنسی لگتی ہے. ضرورت آ گئی ہے، وقت آ چکا ہے کہ ملک کے اندر اخلاقی طور پر ایمرجنسی نافذ کی جائے اور اخلاقی تربیت کا دور پیدا کروانے کی ضرورت ہے. صحیح. اچھا، بڑی اہم بات مفتی صاحب آپ نے کی، اور ڈاکٹر صاحبہ میں ذرا اس پہ آپ کا جو نفسیات کیا کہتی ہے بطور معاشرہ جو بے حسی ہو چکی ہے. بڑی اچھی بات مفتی صاحب نے کی ہے. کوئی واقعہ ہو رہا ہو سب سے پہلے موبائل نکلتا ہے. اس سے پہلے کہ پہلے آپ کی مدد کے لیے آپ ہاتھ بڑھائیں، آپ موبائل کا کیمرہ کھولتے ہیں، آپ اس کو فلمانے لگ جاتے ہیں. یہ مائنڈ سیٹ کس طرح سے پیدا ہو چکا ہے ہمارے معاشرے کے ذہن میں؟ ہم تماشا دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں. بالکل علی، اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو تربیت کا عنصر تھا، جیسے علامہ اقبال کو، ڈاکٹر علامہ اقبال کو ماں بنانے والی بھی، جو علامہ اقبال بنانے والی بھی ان کی والدہ تھیں. شوکت خانم جیسی ماں نے عمران خان جیسا بچہ پیدا کیا. یہ وہ معاملات ہیں کہ ماں کا جو رول ہے وہ تربیت اس وقت شروع ہو جاتی ہے جس وقت اس کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اس کو بلیس کیا ہے کہ وہ ایک انسان کو دنیا میں لے کر آئے. اب یہ والی بات ہے، جو ڈری ہوئی مائیں، جن کا کام زیادہ تر ٹی وی کے آگے بیٹھ کے یا واٹس ایپ گروپ میں گزر رہا ہے، وہ کیسے بچوں کی تربیت کریں گی؟ ہمیں میں بالکل مفتی صاحب سے اگری کرتی ہوں، ہمیں اپنی تہذیب، اپنا کلچر، اپنا ریلیجن، یہ ہمارا اثاثہ ہے. ہم نے اس کو آگے ٹرانسفر کرنا ہے. اور بیسک بیماریاں جو ہیں، جیسے ڈری ہوئی مائیں، وہ ظاہر ہے ڈرے ہوئے بچے پیدا کریں گی، بیمار مائیں بیمار بچے پیدا کریں گی. علی، جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو میں ضرور شیئر کرنا چاہتی ہوں، ایک بات، یہ باتیں تو ہماری ایک انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، لیکن اس کا کلینکل فیکٹر یہ ہے کہ جس وقت ڈپریشن، انگزائٹی، یا جو کہ یہ آرگینک کازز آگے، یہ جو کیس ہے یہ ایک آرگینک کاز ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ٹائیفائڈ ہے، جیسے ملیریا ہے. یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو کہ خون کے اندر آ جاتی ہیں اور ان کے لیے پراپر علاج کی ضرورت ہے. ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، کیونکہ ایسے لوگ ایکسٹریمزم میں استعمال ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھیں اس ملک کے اندر بھی جو بھی ہم نے ٹیررزم کا بھی شکار ہوئے، اس ملک میں بہت بڑے بڑے ہم نے حادثات دیکھیے جس میں یہ ایسے ہی لوگ جو کہ تھوڑے مینٹلی سک ہوتے ہیں، یہ آگے اسی طرح کی وارداتوں میں استعمال ہوتے ہیں. تو ہمیں ایسے لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کی اویئرنیس دینا. اب اگر خون کے اندر اس قسم کا تشدد آمیز ہے تو وہ تو ذات یا تو خود کو کرے گی یا بچے کے لیے ایسی مائیں جو ہے وہ صلاحیت کیسے کرتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، یہ ایک اور سوال جو میں چاہوں گا اس کا مفتی صاحب جواب دیں.
مذہب تشدد کا جو عنصر ہے، اس کو تشدد کر کے جو سکون ملتا ہے، اس کو جو اس کی تسلی ہوتی ہے، وہ اس کے اندر صلاحیت کیوں کر جاتا ہے سر؟ دیکھیں، قرآن کریم سے دوری یہ بزرگوں یا بوڑھوں کی کہانی یا نصیحت نہ سمجھا جائے. جب ہم مسلمان ہیں تو یاد رکھیے قرآن رحم کی کتاب ہے. ہم کیا ہیں؟ اسلام کے ماننے والے. اسلام بولتے ہی سلامتی کو ہیں. قرآن، حدیث، دین، مذہب جا بجا رحم رحم رحم. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. بلی کو کوئی شخص پیر سے ہٹا رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر روک لیا کہ یہ بلی ہے، اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس بلی کے اندر اب مامتا کی صفت پیدا ہو چکی ہے، تو تم اس کو اپنے پیر سے اشارہ کر کے ایک طرف کو ہٹاؤ بھی نہیں. قرآن کریم احادیث تجربہ کی طرف آئیں گے، جانوروں پر رحم کی آپ کو مثالیں ملیں گی. پرندوں، جانوروں، انسانوں، اخلاق، برداشت، صبر، یہ صفات، یہ رحم، یہ ساری کی ساری صفات آپ کو نظر آئیں گی. ساتھ ہی ساتھ آج کل ریاست کے اندر شیلٹر ہوم بن رہے ہیں یا نہیں؟ صاحب آپ کے وقت کا، ڈاکٹر نشابہ آپ نے وقت نکالا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.